बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एक ही मामला था। पूरी की पूरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुकदमे सुन रही थी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, और उसके बाद फिर मातहत अदालतें, वहाँ पर भी एक ही मसरूफियत थी तमाम के तमाम ऑनरेबल जजेस की, और वह थे इमरान खान के खिलाफ मुकदमात। क्योंकि इमरान खान के खिलाफ मुकदमात की एक लंबी फहरिस्त है और ये फहरिस्त अभी रुकी नहीं है, बल्कि हर रोज़ नए से नया मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। और उस मुकदमे को अगर सियासी इंतकाम ना कहा जाए तो फिर और क्या कहा जाए। और अगर इस सारी कार्रवाई को, जो कि इस वक्त एक जमात के खिलाफ और सियासी कारकुनान के खिलाफ और पाकिस्तान के शहरियों के खिलाफ और पाकिस्तान के मीडिया के खिलाफ जो कुछ हो रहा है, और ओवरसीज पाकिस्तानी भी अब उसकी लपेट में आ चुके हैं, अगर इन सब को सियासी इंतकाम ना कहा जाए तो फिर क्या कहा जाए। फिर कैसे ये नहीं कहा जा सकता कि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। और जब आलमी इदारे, आलमी तंजीम और आलमी ताकतें पाकिस्तान को मुतनब्बे करती हैं, पाकिस्तान की हुकूमत को मुतनब्बे करती हैं कि बुनियादी इंसानी हकूक़ की पामाली बंद की जाए, और जब ह्यूमन राइट्स वॉच आती है मैदान में और वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को चार्ज शीट करती है, तो उसके पीछे ये सारे के सारे हक़ाइक़ हैं, सब कुछ है। और उसके बाद फिर ये कहा जाता है कि ये इंसानी हकूक़ की फ़र्ज़ी कहानियाँ हैं। ये हरगिज़ इंसानी हकूक़ की फ़र्ज़ी कहानियाँ नहीं, बल्कि ये हकीकत है जो कि नज़र आ रही है पूरी दुनिया को। और पाकिस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है, अभी कुछ देर पहले एक कॉल मैंने रिसीव की, और वो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, पाकिस्तान में भी हैं, इधर भी हैं, और वो बाकायदा तौर पर रो रहे थे कि हमने अपने बच्चों को, हमने अपने औलादों को ये कहा था कि आप कहीं भी जाएं दुनिया में, कहीं से भी पढ़ कर आएँ, लेकिन आपने पाकिस्तान की खिदमत करनी है। और हमारे बच्चों ने हमारी बातें मानी, लेकिन अब हमारे बच्चे हमसे पूछते हैं कि क्या आपने इस फाशिस्ट तर्ज़ हुक्मरानी के लिए हमें कहा था कि हम अपना बाहर का कैरियर जो है वो ख़त्म करें और पाकिस्तान में आके खिदमत करें, जहाँ पे कुछ पता नहीं कि कब किस को उठा लिया जाए और कब किस को फारिग कर दिया जाए। और अब तो ये भी हो रहा है कि पासपोर्ट्स ब्लॉक किए जा रहे हैं और एक एक ट्वीट का हिसाब लिया जा रहा है, और अपनी एक राय का इजहार करने पर भी पाबंदी है, सांस लेने पर पाबंदी है। तो ये सारी सिचुएशन जो है वो कोई अच्छी नहीं है। फिर एक बिल्कुल इसी तरीके से फिर उन्होंने कहा कि शहीद अरशद शरीफ को हम कभी नहीं भूलेंगे, और उनकी आवाज़ हमारे कानों में अभी भी गूंजती है। इमरान रियाज को हम नहीं भूलेंगे, उनकी आवाज़ हमारे कानों में गूंजती है, और हम उनके लिए दुआ को हैं कि उनके कातिल मिलें और इमरान रियाज बाजियाब हों। तो ये जो अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, ये अफराद नहीं हैं, ये अपनी ज़ात में पूरे के पूरे एक अंजुमन थे। इनकी फॉलोइंग है, और वो फॉलोइंग कभी ख़त्म नहीं होती। अगर शहीद अरशद शरीफ को कत्ल किया गया है, उनको इस ज़िंदगी का ख़ात्मा किया गया है, तो उनके जो फॉलोअर्स थे वो उसको नहीं भूलते। वो सिर्फ शहीद अरशद शरीफ एक नहीं थे, बल्कि उसके लाखों लोग थे उनको सुनने वाले, जानने वाले और उनकी बातों को पे असर लेने वाले। तो वो सारे के सारे अलाइव हैं। शहीद अरशद शरीफ की आवाज़ ख़त्म हुई है, लेकिन वो सब के सब उनके जो उनको सुनने वाले हैं वो सारे के सारे अलाइव हैं, और वो इंतज़ार कर रहे हैं उस दिन का कि कब शहीद अरशद शरीफ कातिल जो हैं वो कैफरे किरदार तक पहुँचाए जाएंगे। इसी तरीके से इमरान रियाज खान, उनके भी लाखों करोड़ों सुनने वाले हैं, वो भी कोई फ़र्द वाहिद नहीं है, वो भी मुंतज़िर हैं और वो उनकी आवाज़ों को सुन रहे हैं और उनकी बातों को सच मान रहे हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि डायलॉग, मकालमा जो है वो होना चाहिए, और एक फ़िक्री मुबाहिसा होना चाहिए, फ़िक्री बहस होनी चाहिए और डिबेट होनी चाहिए, और उसके नतीजे में चीज़ें अच्छी निकलती हैं। ताकत के ज़रिए आप दिमाग और दिल इसको नहीं दबा सकते। ताकत के ज़रिए आप दुनिया के इंटरनेट बंद कर सकते हैं, लेकिन दिल और दिमाग के इंटरनेट आप बंद नहीं कर सकते। वो रोज़े रोशन की तरह वो दिल दिमाग रोशन रहते हैं, और उसको अल्लाह ताला ने एक सोच दी हुई है, और उसी सोच के अकॉर्डिंगली अगर आप उसके लिए दरवाजे बंद करते जाएंगे तो फिर उससे घुटन होगी, और घुटन के नतीजे में फिर कुछ भी उबाल पैदा हो सकता है, और उस उबाल को आप रोक नहीं सकते। प्रेशर कुकर की मिसाल हमारे सामने है। प्रेशर कुकर को ने फटना ही होता है, अगर उसको ज़्यादा आप प्रेशर करेंगे तो वो फट जाता है। इसके बावजूद कि उसकी बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी की जाती है, उसका वो बंदोबस्त किया जाता है, लेकिन जब आप ऊपर वाला जो उसका वो सिटी वो ऊपर रखते हैं, छोटा सा सुराख होता है, उसको भी अगर बंद कर दें तो उसने फटना होता है। तो इसलिए सेफ्टी वॉल्स बंद ना कीजिए। ये ऑक्सीजन है,
اور آپ سوچوں پہ پہرے مت بٹھائیں۔ اس کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ مشرقی پاکستان میں ہم نے کیا کیا، مشرقی پاکستان ہم نے گنوا دیا۔ بلوچستان کے حالات ہمارے سامنے ہیں، خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں میں ہم نے کیا کیا، 20 سال دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑی اور اس کے نتیجے میں ہمیں کتنا نقصان، کتنا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ تو یہ سوچوں پہ پہرے بٹھانا بند کر دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آپ جتنا بھی کریں گے وقتی طور پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی آسانی ہو جائے۔ فار ایگزامپل شیخ مجیب کو ہم نے اس وقت معاشرتی علوم کی کتابوں میں جب ہم پڑھتے تھے تو شیخ مجیب سب سے بڑا غدار تھا معاشرتی علوم کی کتابوں میں، کیونکہ وہ سرکاری سچ لکھا جاتا تھا، سرکاری ٹیکسٹ تیار کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا، اب وہی شیخ مجیب ہیں جو بھی پاکستان کے حکمران اس کے بعد جاتے ہیں وہ وہاں پہ حاضری دیتے ہیں، وہ ان کو سیلوٹ کرتے ہیں، گارڈ آف آنر میں شریک ہوتے ہیں۔ وہی شیخ مجیب ہیں جو ہمارا سسٹم جس کو پورے اس نے 30 سال لگائے کہ ایک شخص کو غدار ثابت کرنے میں، تو وہ غدار نہیں، وہ قوم کا ہیرو نکلا۔ اور اب وہی باتیں ہیں کہ بنگلہ دیش ہم سے آگے، انڈیا ہم سے آگے، سری لنکا ہم سے آگے، افغانستان ہم سے آگے، نیپال ہم سے آگے، باقی سارے ملک ہم سے آگے، اور ہم جوہری قوت ہونے کے باوجود ہم اتاہ گہرائیوں میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال۔ تو آج کی جو سچویشن ہے جی، اس لیے جی ہم ریکویسٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چند آوازیں ہیں۔ آپ میڈیا اس وقت، پاکستان کا میڈیا اس وقت مکمل طور پہ کنٹرول ہے، سینسرشپ ہے اور ایک حکم کے تابع ہے۔ اور آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وہ سارے کے سارے گن گا رہے ہیں؟ نہیں، وہ گن نہیں گا رہے، وہ اندر خانے بیٹھے ہیں، وہ ابل رہے ہیں، وہ سارے کے سارے پریشر کوکر کی طرح ابل رہے ہیں۔ اور بہت کم لوگ ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی رگڑا لگ رہا ہے اور رگنے دیں، لیکن میجورٹی جو ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ یار یہ ہمارا ہاں ایک دستور، ایک آئین، ایک عدالت، سب کچھ وہ سب کو ملیا میٹ کرتے ہوئے، پارلیمنٹری ڈیموکریسی کو ملیا میٹ رکھتے ہوئے، کیا ہم یہ پورا ملک جو ہے وہ 2 افسروں کے تابع ہو کے رہ گیا ہے؟ پورا میڈیا 2 افسروں نے چلانا ہے؟ یہ ہے اس وقت اندر کی سوچ، اور یہ پھٹے گی۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سوچ نے پھٹنا ہے اور پھٹے گی، اور اس میں کتنے لوگوں کا نقصان ہوگا، کیسے ہوگا، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تو آج بھی انہی میں سے ایک آواز عمران خان، کیونکہ جھگڑا شروع ہوا ہے عمران خان سے اور رجیم چینج آپریشن سے، تحریک عدم اعتماد سے، ان آرگینک وے سے، ایکسٹینشن لگانے سے، مارشل لا لگانے سے، یہاں سے شروع ہوا۔ اور وہ صاحب جو ہیں باجوہ صاحب، وہ آرام سے سکون سے اپنے موجیں کر رہے ہیں، اور جو ان کے بارے میں خبریں کرتے ہیں ان کو اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے۔ احمد نورانی اور دیگر جو ہیں ان کے خلاف کارروائیاں، بجائے اس کے کہ بھئی انہوں نے جو خبر دی ہے اصل اس خبر پہ تو پوچھے کوئی کہ بھئی یہ ماجرا کیا ہے، یہ جو اثاثے ہیں کیا یہ اثاثے غلط ہیں، اس پہ کوئی نہیں پوچھ رہا، بلکہ ان کو ان کا اشتہاری قرار دے دیا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو وقت ثابت کرتا ہے جی کہ آج جو طاقتور ہے وہ کل نہیں ہوگا، جو کل طاقتور تھا وہ آج نہیں ہے۔ تو صورتحال یہی ہے، جو قائم اور دائم رہنے والی ذات ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اور حق کا سچ جو ہے وہ دبایا نہیں جا سکتا۔ بہرحال آج کا دن تھا عمران خان صاحب کے نام، کیونکہ عمران خان صاحب لاہور سے چلے اور بے شمار مقدمات ہیں ان پہ، بے شمار مقدمات ہیں، اور ان کو دبایا جا رہا ہے اور ان کو سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ تو صورتحال یہ کہ چیئرمین صاحب پہنچے، عمران خان صاحب، ان کی خبر پہ رہن سہن، لکھنے لکھانے، شکل صورت، ہر چیز پہ پابندی ہے، یہ آپ کو میں بتا دوں۔ تو بہرحال خان صاحب نے جی کمرہ عدالت میں خاتون وکیل سے پہلا مکالمہ ان کا ہوا، تو انہوں نے کہا جی خان صاحب مسکرائیں، آپ کی مسکراہٹ ہمارے لیے امید ہے۔ کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ میں کسی پریشر میں ہوں؟ عمران خان صاحب نے کہا تو قرضوں پر، تو انہوں نے کہا جی قرضوں پر سود فیڈرل بجٹ سے زیادہ ہے، اور بجٹ کی فکر جو ہے وہ بجٹ کے فگرز جو ہیں وہ میچ نہیں کر رہے، تو اس لیے میں تو پریشان ہوں، تو ملک کے لیے پریشان ہوں، مجھے اپنی ذات کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میں کسی پریشر میں ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ان سے مختلف سوالات پوچھے گئے، بجٹ کے حوالے سے پوچھے گئے، اور انہوں نے بتایا کہ ملک کی آمدنی بڑھانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، اور ملک کا دیوالیہ نکل گیا ہے، انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے، ایکسپورٹس 13% نیچے گر گئی ہے، ڈالر کا ریٹ مسلسل اوپر جا رہا ہے۔ جو طاقتیں بیٹھی ہیں ان سے پوچھتا ہوں ٹھیک ہے آپ نے مجھے باہر کر دیا، لیکن کیا یہ حل ہے؟ یعنی مجھے نکالنے کے بعد تو پھر سارا دودھ اور شہد کی نہریں بہنا چاہیے تھی نا، وہ تو نہیں ہو رہی۔ تو ملک کو کون اس دلدل سے نکالے گا؟ آگے ان کا پلان کیا ہے؟ یہ عمران خان صاحب سوال کر رہے ہیں ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے۔ میری بہن کے اوپر 6 ارب روپے کی زمین کا الزام ہے، میں چیلنج کرتا ہوں کہ صحافی وہاں جا کر خود دیکھیں اور اس کی قیمت کا تخمینہ لگا لیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ 5 ارب روپے مجھے دے دیں، وہ سارا کچھ زمین ساری کی ساری لے لیں۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا
کہ ملک بڑے فیصلوں اور اصلاحات سے چلے گا، یہ چھوٹی موٹی جو ٹانکے لگائے جا رہے ہیں اس سے نہیں چلے گا۔ ایک سال میں تباہی مچا دی، ایک سال میں سارے اعداد و شمار نیچے آ گئے ہیں۔ معیشت کے حوالے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کوئی ایک شعبہ بھی ایسا نہیں جس میں ملک نے تنزلی کی طرف تو گیا ہے، مائنس پہ گیا ہے، اور ایون سٹیبل بھی نہیں رہا کہ کم از کم برابری رہ جاتے۔ ہر چیز جو ہے وہ تباہ ہو گئی ہے، اور 5 بحران اس وقت ہمیں سامنا کرنے پڑ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ایک سال میں تباہی مچ گئی، میں نے روس سے بات کر لی تھی، ہم نے روس سے 40% سستا تیل لینا تھا۔ لوگوں کے آنے جانے سے انہوں نے کہا کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، شکر ہے ہم الیکٹیبل سے آزاد ہو گئے۔ مجھے دکھ یہ نہیں کہ لوگ میری پارٹی سے چلے گئے، انہوں نے حقیقت میں اپنے آپ کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ میں نے کسی سے غداری نہیں کی، بلکہ میرے سے غداری کی گئی۔ میں 3 دفعہ جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، میں نے نہیں کیا۔ اور اپوزیشن انہوں نے واضح طور پہ کہا، اور یہ موقع آئے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے کبھی بھی ڈچ نہیں کیا، اور ان پہ الزام بھی تھا، ان کو تانے بھی سنتے تھے، سب کچھ کرتے تھے، لیکن باجوہ صاحب جاتے تھے اور باجوہ صاحب جا کے گپ شپ لگاتے تھے، اپنے کام بھی نکلواتے تھے، اور اس کے بعد آخر میں آ کے ان کو برا بھلا بھی کہتے تھے۔ لڑائی ان کی اپنی تھی اور کسی کی نہیں تھی، اور اس میں پولیٹیکل پلیئرز اور پولیٹیکل سسٹم اور یہ سارے کا سارا ملک جو ہے وہ تباہ کر کے رکھ دیا۔ لڑائی باجوہ صاحب کی اپنی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ خود چاہ رہے تھے کنٹینیو کرنا۔ اپوزیشن لیڈر راجہ ریاض کی حکومت کے 6 ماہ ایکسٹینشن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ راجہ ریاض صاحب نے کہا تھا کہ 6 ماہ ایکسٹینڈ کر دیا جائے حکومت کو، تو خان صاحب نے کہا اس کا مطلب ہے کہ اکتوبر میں بھی الیکشن سے یہ لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کو کرش کر لیں گے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف کرش نہیں ہوگی۔ گراؤنڈ ریئلٹی اب تک کی تو یہی ہے، کیونکہ کوشش پوری کی جا رہی ہے۔ اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ساری پالیسی، سارے اداروں کا ایک ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو باہر کرنا ہے۔ تمام اداروں کا، تمام مشینری کا ایک ایجنڈا ہے کہ ایک ہی پالیسی ہے، پاکستان پالیسی نہیں ہے، پاکستان فرسٹ نہیں ہے، سب سے پہلے پاکستان نہیں، سب سے پہلے عمران خان ہے کہ اس کو کرش کرنا ہے۔ مجھ سے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کہ پیسہ لائیں گے کہاں سے۔ چیلنج کرتا ہوں صحافی خود جا کر، اگین انہوں نے کہا کہ بہنوں کی جا کے قیمت پلان کر لیں، قیمت چیک کر لیں، زمینوں کو چیک کر لیں، پتہ چل جائے گا کہ ان کی فیملی کے ساتھ جو کچھ کیا جا رہا ہے۔ پلان تو واضح ہو گیا کہ یہ ایک نئی پارٹی بن گئی ہے، اور نون لیگ پر بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ ان کی سیٹیں تو کم ہو جائیں گی اس سے، نئی پارٹی بننے سے۔ پی ڈی ایم کا ووٹ بینک کم ہے، اس لیے یہ الیکشن میں نہیں جا رہے، اور عمران خان جیل میں بھی چلا جائے تو جیتے گی ہماری پارٹی ہی، اور کسی کو وہ نہیں پتا جو مجھے پتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا شکر ہے ہمیں الیکٹیبل سے چھٹکارا مل جائے، میں نے کسی سے غداری نہیں کی، مجھ سے غداری ہوتی رہی۔ باجوہ نے میری پیٹھ پیچھے چھرا گھونپا، میں باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا، لیکن ارشد شریف کے کیس میں انہوں نے بڑا بیان دیا جی عمران خان صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی ارشد شریف کے کیس میں جی آئی ٹی کے ساتھ تعاون کروں گا، جو مجھ سے بات کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ویگو ڈالا آ جاتا ہے، ویگو ڈالا پہنچ جاتا ہے، کیونکہ متی اللہ جان نے کہا تھا کہ جی میں نے آپ کا انٹرویو کرنا ہے، اس نے کہا انٹرویو آپ کر لیں، لیکن ویگو ڈالا والے آپ کو لے جائیں گے اور اس دفعہ الزام بھی آپ مجھ پہ نہیں لگا سکیں گے۔ مجھے کہا جاتا ہے کہ میں آ گیا تو عمران خان آ گیا تو بدلہ لے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، انہوں نے سب کو معاف کیا، میں ذات کے لیے نہیں، میں رول آف لا قائم کرنے کی کوشش کروں گا، قانون کی حکمرانی ہوگی۔ میری بہن کے بیٹے کو پکڑنے کے لیے آئے، خان سامہ اور ڈرائیور کو اٹھا کر لے گئے، خان سامہ اب ICU میں ہے۔ یہ وہ سب کر رہے ہیں جن کو پتہ ہے کہ ان کو کوئی پکڑے گا نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ضرور پکڑیں گے، مجھے یہ تو پتہ ہے، یہ ہم سب جانتے ہیں کہ جو سمجھتا ہے نا کہ اس کو کوئی نہیں پکڑے گا، اس کو پھر اللہ تعالیٰ پکڑتے ہوتے ہیں۔ اور بڑی ہیبت ناک قسم کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، وہ مثالیں میں دے کے دینا نہیں چاہتا، کیونکہ ان کے لواحقین، ان کی فیملی جو ہے ان کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتے ہم، کیونکہ مثالیں ہیں اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے، بڑی بے آواز اور بڑی خطرناک ہوتی ہے کہ سمجھ نہیں آتی کہ ہوا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، ہم سب کو ہدایت دے، اور خاص طور پہ طاقتور لوگوں کو ہدایت دے کہ دنیا داری کے اعتبار سے اب جو بھی کسی کی آنکھوں میں دھول جھونک دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ مکر کرنا، یہ بس پھر اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہوتے ہیں۔ میرے دور میں میری پارٹی میں لوگوں کو رلایا گیا، میرے دور میں میری پارٹی میں لوگوں کو لایا گیا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں انہوں نے کہا جی رانا ثناء اللہ پہ ANF کا کیس تھا، میجر جنرل اس کے سربراہ تھے، میجر جنرل کو کابینہ میں بلایا، میجر جنرل نے کابینہ کو بریف کیا، ہم نے رانا ثناء اللہ کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ یہ بات درست ہے، لیکن اس وقت میں یہاں پہ کہتا ہوں
کہ اس وقت میجر جنرل کی بات اگر نہ مانی جاتی تو کیونکہ اس وقت رانا ثناء اللہ صاحب کے ساتھ وہ اپنا سکور برابر کر رہے تھے، مجھے ذاتی طور پہ بھی پتہ ہے، اگر وہ نہ مانتے تو زیادہ بہتر تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب نہیں سمجھتے تھے کہ وہ کس طریقے سے مس یوز کیا جاتا ہے۔ میری کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، لیکن اقتدار میں آیا تو رول آف لا قائم ضرور کروں گا۔ جس طرح کی کاروائیاں چل رہی ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ان کو پوچھ ہی نہیں سکتا، ہمارے ملک میں ایک طبقہ قانون سے بالا تر ہے، اور یہی اصل میں لڑائی ہے جی، اور کیا ہونی لڑائی۔ ہمارا کارکن اب بھی کھڑا ہے، اور میاں محمود رشید، انہوں نے کہا کہ میاں محمود رشید نے ڈٹا ہوا ہے۔ میاں محمود نے بتایا کہ اس کو ISI نے ٹارچر کیا، یاسمین راشد، اعجاز چودھری، سب لوگ کھڑے ہیں، کسی کو فائدہ ہوا ہے؟ 9 مئی ہے، 9 مئی سے آخر کس کو فائدہ ہوا؟ مجھے تو نہیں ہوا، کیونکہ جس کو فائدہ ہوا پھر اس کو سوچنا چاہیے۔ جی ہاں، کس کو فائدہ ہوا 9 مئی سے؟ آخر کسی کو تو فائدہ ہوا ہے نا۔ جس کو سب سے زیادہ 9 مئی سے فائدہ ہوا وہی 9 مئی کے واقعے میں ملوث تھا، اور میں میرے جانے سے میں جانے والے لوگوں کو پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتا۔ ہر کسی کی برداشت کا ایک حد ہوتی ہے۔ یہ جو حالات ہیں، میں نے ماشاء اللہ میں بھی ایسے حالات نہیں دیکھے۔ یہ تھے عمران خان صاحب کے جو گفتگو، اور انہوں نے ایک اور بات بھی کہی کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا وہ موڑ ہے جو 75 سال تاریخ میں نہیں آیا۔ خاموشی سے بیٹھ کر دیکھو یہ سب کیسے انفولڈ ہوتا ہے۔ ان کا کوئی نظریہ نہیں، انہوں نے کشمیر پر کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ تو یہ ہے سچویشن جی، یہ ہے عمران خان صاحب کی گفتگو، اور باقی تمام مقدمات میں ان کی ضمانت ہو گئی، اور باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔